इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और सारे एक्शन को 2 से 3 मिनट के अंदर 4 मिनट लगे होंगे, शायद ये काम खत्म हो गया बाय द टाइम। जो मैसेजिंग इमरान खान की तरफ से जारी है कि हमें नैब ने नहीं पकड़ा, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अरेस्ट करवाया है। इमरान ने क्या किया, झूठ और सच का एक मिक्सचर बना के पेश किया। इमरान खान के पास वैसे ही सबूत हैं जैसे कि 2013 की धांधली के सबूत थे उनके पास। 35 पंक्चर वाली 15-20 हज़ार बंदे को इकट्ठे हो जाएं तो जर्नैलों का पेशाब निकल जाता है। बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। नाज़रीन, आज जो है डिस्क्लोजर्स का स्पेशल प्रोग्राम है। हम नया दौर के ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो है पाकिस्तान की तारीख की पिछले एक साल की शायद सबसे बड़ी खबर है, वो ये खबर है कि इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब को डिस्कस करने के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं और ये बताने के लिए आपको कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो डिस्क्लोजर्स प्रोग्राम है इसके अंदर हम आपको बहुत दिनों से ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो कुछ लीश दी गई थी, जो कुछ आज़ादी दी गई थी, वो अब उनकी ख़त्म हो रही है। तो तौसीफ अहमद खान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। आप तो कह रहे थे, काफ़ी दिनों से बता रहे थे ये बात। नहीं, हमने कल भी अगर हमारा प्रोग्राम लाइव जाता और 10:30 बजे ना चलता तो हमने ये खबरें कल ही जो हैं वो बताई थी कि अब इजी नहीं लिया जाएगा। या BGIS की तरफ से जो कल प्रेस रिलीज आई थी बात करें, जिसको हमने अपने प्रोग्राम में कल डिस्कस किया था। आपने बताया था कि अब दूसरी तरफ से भी इनको कुछ खास रियायत जो पहले मिलती रही है अब वो नहीं मिलेगी। जी हाँ, और वो खास रियायत कुछ तो उन्होंने पहले के अपना बच्चा है तो इस वजह से भी मिलती रही, और कुछ फिर इमरान खान ने जो अपना हिसार कायम किया कि जी वो हिफाजत के लिए लोग MP MNA के टिकट होल्डर जो टिकट चाहने वाले हैं उनकी ड्यूटियां, बंदे वहाँ खड़े, तो एक फसाद की सी कैफियत पैदा की। तो उस वजह से उनको ये लाइफलाइन मिलती रही। तो आखिरकार वो फॉल्ट लाइन, वो जो नंगी तार है, उन पे उन्होंने पाँव रख दिया। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि हमें ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनको कोर्ट में लेके जाएं। अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। आज जो मैसेजिंग इमरान खान की तरफ से जारी है कि हमें नैब ने नहीं पकड़ा, हमें इनफैक्ट फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अरेस्ट करवाया है। तो अभी मैं जो फुटेज देख रहा था तो उसमें मेरा ख्याल है किसी कोर कमांडर का घर कह रहे हैं या किसी का कह रहे हैं। लाहौर के अंदर ऐसा वाकया हुआ है कि लाहौर का जो कैंटोनमेंट है उसमें बड़ी तादाद में जो रेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का वो पहुंच गया है। कोर कमांडर हाउस जो था उसको उन्होंने घेराव किया हुआ है और उसके अंदर घुसने की भी कोशिश की, शायद कुछ तोड़ फोड़ के इतलात भी हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो तो बड़ा क्लियरली आज राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। अभी उन्होंने कहा कि जी ये तो ओपन एंड शट नैब का केस है, उन्होंने करप्शन की थी, उसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ऑप्टिक्स ऐसे नहीं गए, ऑप्टिक्स बिल्कुल ऐसे गए, रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी की गई। तो लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब जो पिछले कुछ चंद दिनों से बयान दे रहे थे शायद ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, इमरान खान का मसला ये है कि अभी देखें उन्होंने तो ऑप्टिक्स पहले ही बना लिए थे, अपना नैरेटिव बना लिया था। कल से उनके बयान के पीछे उनका जेल में जाने का डर था कि कल से मैं फिर दोबारा इनको कॉर्नर करूं और कल मुझे हाथ ना लगाए कोई भी। तो वो आपने ही वो लफ्ज़ यूज़ किया था कि इमरान खान डेस्परेट हो गए। तो डेस्परेशन हमें आज समझ भी आ गई। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि भी मुझे जेल में भेजा जाएगा। तो इमरान का नैरेटिव ही यही है कि मेरे जो अरेस्ट होगा, मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ होगा तो फ़ौज की तरफ। देखें वो बड़ा इस मामले में ज़हीन आदमी है। वो ये चाहता है कि इसका प्रेशर जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाए और वो इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करके मुझे रियायत देने पर मजबूर हो। उनका पर्पज़ यही है। इसी वजह से वो लाइन यही रखेंगे। अब तो लोगों के बच्चे मार खाएंगे ना, या उन पे मुकदमात बनेंगे, वो जेल जाएंगे। इमरान खान तो चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत अरसा कामयाबी से लोगों की ड्यूटियां लगवा के, पेट्रोल बम फेंक के आखिरकार वो दिन आ गया। लेकिन अगर इसको आज भी इमरान खान से सबूत की डिमांड ना की गई और सिर्फ इस केस में डाला गया, लेकिन जो कल वाले इल्ज़ामात हैं या अरशद शरीफ वाले इल्ज़ामात हैं सबूत ना मांगे गए, तो आप बयानिए की जंग फिर हार जाएंगे और वो यही समझा जाएगा कि वो जी इसने बात की थी, उनकी तरफ उंगली की थी, तो इस वजह से जो है ना वो उसे पकड़ा गया। देखें ये जो बात है ना, ये जो मुख्तलिफ सियासी बातें हमने कल भी की, सियासी लोग कर रहे हैं कि जी वो जी इदारे पे हमला। देखें जिससे जो शिकायत है झूठी या सच्ची, इमरान ने क्या किया, झूठ और सच का एक मिक्सचर बना के पेश किया। तो आप उसे कोर्ट में लेके जाएं, आप उसे उस वक्त FIR में भी लेके जाते कि 2 सबूत, इसको अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए। सिर्फ अब्दुल कादर ट्रस्ट केस जो कि यकीनन एक मेरिट पर बनता है केस,
اس پہ جو ہے وہ صرف اس پہ اکتفا نہ کریں کہ اور یہ پرانا 60s والا مائنڈ سیٹ کہ جی ہم مثال بنا دیں گے، یہ مثال والا کام نہیں ہے. نہیں تو وہ اب جواب دینا پڑے گا کہ بھی جی یہ ہمارے افسر ہیں، اب بتائیں ان کے خلاف کیا ہے. توصیف صاحب یہ جو مثال بنانے والی بات ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں سے جو میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اصل میں یہ ریاست جو ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف حرکتیں کر رہی ہے اور وہ ان کو غلط کام کرنے سے روک رہے ہیں. اس لیے اگر ہم کل دیکھیں تو اسد عمر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بھی کہا کہ ان کو اور حبیب چیف صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے جہاں پہ یہ دونوں لڑ جھگڑ کر اپنا مسئلہ سالو کر لیں اور وہاں سے باہر نکل آئیں. تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمیں کتنے عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس وقت اصل لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے گروہ سے ہے. اس طرح پرویز بھائی صاحب نے بھی کہا کہ ایکچولی تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں محبت کرتی ہے لیکن کچھ گروہ لوگوں کا آ گیا ہے. تو آج جو تمام واقعات ان کی گرفتاری کے عمران خان صاحب کی سے شروع ہوئے اور ابھی تک جہاں تک پہنچے ہیں، اس میں ہم نے ان کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے، جو فواد چودھریز ہیں، جو اسد عمر ہیں، ان کو کہیں آگے نہیں دیکھا. تو یہ بھی کوئی پلاننگ کا حصہ ہے کہ مابس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے، تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اگر کچھ ہو جائے تو بعد میں خدا نخواستہ تو بعد میں کہا جا سکے کہ ہم تو وہاں نہیں تھے یا اپنی سیفٹی کے لیے. آخرکار ان مابس کو جن کو سڑکوں پر وہ خود بھی آ رہے ہیں، آبویسلی ان کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں عمران خان کی گرفتاری سے، لیکن جو لایا جا رہا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں. تو یہ بھی خطرناک بات ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، اسد عمر ہیں، شاہ محمود ہیں، پرویز الہی ہے، فواد حسین ہے، ان لوگوں کا پروفائل کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ساری عمر جب اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی تھی یہ ان کی پیداوار، اس سے پہلے یہ انگریزوں کے پاس تھے. وہ اسد عمر خود جرنیل کا بیٹا ہے جس کا خود کورٹ مارشل ہوا ہے. شاہ محمود کو سجادہ نشین ڈی سی نے، وہ انگریز ڈی سی نے بنایا تھا. فواد چودھری کے گھر کی بھی یہی لیگیسی ہے. پرویز الہی لوگوں نے کو یہاں تک پہنچانے میں سارا رول اسٹیبلشمنٹ کا. تو وہ تو اچھے خاصے نہیں آتے ہوتے، وہ ان اٹینڈڈ موب چھوڑا جاتا ہے. کلٹ پارٹی جو کہ ان آرگنائزڈ ہو تو اس کا تو یہی ہوتا ہے. تو یہ تو کسی صورت بھی باہر نہیں آئیں گے، یہ تو ان لوگوں سے کروائیں گے اور پیچھے بیٹھ کے بیانات دیں گے اور بیانات بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی یہ میسیجنگ غلط نہیں جانی چاہیے کہ آرمی کے خلاف، ایک افسر کے خلاف بیان دینے پہ عمران خان کے خلاف یہ ایکشن ہوا. ایک طرف آپ نے اسے عبدالقادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا ہے اور تو دوسری طرف اس کا یہ میسج آپ اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں کہ لاؤ ثبوت، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. میں قانون زیادہ نہیں جانتا لیکن کہ جی ان افسر کے خلاف ثبوت لاؤ. اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں عمران خان کے پاس ویسے ہی ثبوت ہیں جیسے کہ 2013 کی دھاندلی کے ثبوت تھے ان کے پاس. 35 پنکچر والی کہانیاں. ہاں جی. اور آپ دیکھیے گا یہ کہے گا کہ یہ سیاسی بیان تھا. تو آپ اسے وہاں پر قانون کو تو گرفت میں لائیں کہ آپ ایسے ہی کسی کے اٹھ کے پگڑی اچھال سکتے ہیں. اور اب والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جی وہ اکیلے بیٹھ جائیں اور بات کریں. دیکھیں میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں جنرل عاصم منیر کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام سیاست سے، جبکہ تمام مواقع موجود ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہے. تو تکلیف تو عمران خان کو یہی ہے نا کہ میرے سے بات نہیں کر رہے اور میرا لاڈ نہیں مانا جا رہا. تو ان سے ملنے کا وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں واپس لا سکتی ہے. ان کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ایک عمران کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی فکس ہے کہ بھی وہ آپ نے ان کا بیان سنا تھا نا 15-20 ہزار بندے کو اکٹھے ہو جائیں تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جاتا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ ان کو جتنا بلیک میل کریں گے نا یہ آپ سے بات کرنے پر مجبور ہوں گے. تو اب تو ڈیسپریشن بھی ہے. اور آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں، یہ عمران کی گرفتاری تک اکتفا نہ کریں. اگر یہ کیس ہے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں گی، وہ کو ایکیوزڈ ہے. یہ آپ نے بہت بڑی خبر دے دی توصیف صاحب. آپ یہ ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ اگلی گرفتاری جو ہے وہ بشرا بی بی کی بھی ہو سکتی ہے. اور یا تو وہ اسجد گھرال جسٹس جو ہیں ان کے پاس پہنچیں تاکہ انہیں بلینکٹ جو ہے وہ بیل دے دیں کہ کوئی بھی کیس ہو ان کے زندہ رہنے تک تو وہ ان کی بیل ہو جائے گی، نہیں تو بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں گی. اور یہ سب یہیں پہ میں آپ سے روک کے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو یوزلی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سارے کام کروا رہی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کس قدر نالائق اور کمزور ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں یا اس قسم کے، ان کے بارے میں ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشری کو تو بڑے آرام سے کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ ان کو ججز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. جب وہ کرنا چاہتے تھے تو شوکت صدیقی صاحب جو تھے ان کو تو ان کی نوکری سے بھی نکلوا دیا گیا کیونکہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے تھے. تو ابھی آپ نے جسٹس صاحب کا نام لیا کہ ان کے سامنے اگر کیس پیش ہو جائے تو وہ تو بلینکٹ بیل دے سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی پھر وہ پی ٹی آئی کا جو الزام ہے اس میں اتنی نہیں نظر آتی. دیکھیں ایک دن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی یہ بات
یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ گئی ہے. پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو یوز کرتی تھی, یہ فیصلے دیتے تھے ہمیشہ ان کے ذریعے ہی, مارشل لا ویلیڈیشن ہو گئی, آئین میں ترمیم کر لیں, وزیر اعظموں کو پھانسی لگا دیں, سارا کچھ. اب یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ گئی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کام میں حصہ نہیں لے رہی اور اس کی وجہ سے ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ رہے, اور جوڈیشری اور طرف جا رہی ہے. جہاں پر اسے لے جا کے چھوڑا گیا تھا وہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہے, اور وہ جو ہے انصاف کی فراہمی میں اچھی خاصی, مطلب یہ کہ بھی وہ ہمدردیاں جو ہیں وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں نا, پرویز الہی کو بلینکٹ بیل دے دی کسی بھی کیس میں. تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کر رہی, اور عمران خان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ انٹرفیئر نہیں کر رہی. انٹرفیئر کرے تو شاید میرا بھی کوئی حصہ نکل آئے, اور جوڈیشری یہ چاہتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی سگنلنگ ہو, ہم اب سٹیک ہولڈر ہیں. تو انفیکٹ یہ ایشو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے, کیونکہ ان کے خلاف بہت بڑی کیمپین چلی اور چل رہی ہے, اور جس کے نتائج آج آپ دیکھ رہے ہیں حملے کی صورت میں. توسیع صاحب, یہ حملہ جو ہے آبویسلی اس کے اندر اگر ہم یاد کریں تو کچھ اس طرح کی جھلکیاں تو ہمیں پہلے بھی نظر آئیں. مردان کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, اس سے پہلے ایک دفعہ پشاور کے اندر بھی ہوا, اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ لاہور کے کینٹونمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی تھی, پھر ان کو ناکے کے اوپر روک لیا گیا تھا. تو یہ پلان تو وہ کر رہے تھے اور سب کو پتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ سب کچھ عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو سارا ملبہ انہیں پر گرے گا. آپ کے خیال میں انہوں نے پریکٹس کی, کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی, کچھ کیا ہوا تھا؟ آج کا اگر ہم سارا ایونٹ دیکھیں, جو سارا واقعہ ہوا ہے, تو ہارڈلی سارے کو عمران خان صاحب کی گرفتاری اور سارے ایکشن کو 2 سے 3 منٹ کے اندر اندر 4 منٹ لگے ہوں گے, شاید یہ کام ختم ہو گیا. بائی دا ٹائم ان کے جو سپورٹرز وہاں موجود تھے یا وکلا حضرات ان کے سپورٹرز کے موجود تھے وہاں پہ عمران خان کے, وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور خان صاحب کو اکیلے نکال کے لے گئے. تو آپ کا خیال ہے آگے کے لیے بھی جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پلاننگ کر کے رکھی ہوگی کہ یہ اس طرح ہمارے پر حملے کریں گے؟ آج بھی میں جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا, جو جس جگہ کی ہم بات بھی کریں, کسی گھر کے اندر وہ غصے میں ہیں, تو وہاں ایسا لگا نہیں کہ کسی کو اتنے رجسٹ کیا ہے ان کو. دیکھیں حسن, میری بات میں نے پہلے بھی یہی بات کی اور میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی اگر پلاننگ ہونا کہ عمران سے نپٹنا کیسے ہے, تو ISPR کو بیانات دینے کی ضرورت پیش نہ آئے. وہ باہر رہنا چاہتے ہیں اس سارے گند سے, اور عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندر کھینچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ساروں کا, میں نے تو پہلے کہا کہ میسج غلط نہیں جانا چاہیے. اس کیس کو جو عمران نے الزامات لگائے ہیں ان الزامات کی تحقیقات کروانی چاہیے, اور اس میں بھی عمران خان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ لے کے آئیں اپنے ثبوت. اور یہ میسیجنگ جو ہے یہ عمران خان کی, دیکھیں نا آج رخ کدھر ہے سارے لوگوں کا, تو یہ میسیجنگ ان کی کامیاب رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے بالکل فوج کا ادارہ جو ہے وہ محترم ہے, لیکن ایسے ہی پولیس بھی محترم ہے. IGs DIGs کے بچوں کی بھی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں, تو اس وقت انہیں ضمانتیں ملتی رہی انہیں کیسز میں. تو امید یہ ہے کہ عمران خان کو اس علیحدہ کیس میں بھی ٹرائی کیا جائے کہ لے کے آئیں جی اپنی تفتیش, اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دیں, تاکہ دیں ثبوت. ہاں جی سر, نہیں ہے تو تاکہ آپ کو سزا ملے جی. اور یہ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے نا وہ کہ جی وہ ادارے کے خلاف فلانی بات ہو گئی, وہ کوئی قانون ہے, یہ فرسودہ ہو چکی ہیں باتیں. اس کو پھر لوگ بائے نہیں کریں گے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ ابھی پیشنس سے کام لے رہی ہے یا لیتی رہے گی, تو آہستہ آہستہ اس کا فروٹ بھی انہیں ملے گا. وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باہر رہنا چاہتے ہیں اس کام سے. نہیں تو اس سے گولڈن اپرچونٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں تھی. اور یہ بم کو لات جو ہے نا, یہ عمران خان نے خود ماری ہے مسلسل. وہ مسلسل لات مارتے ہیں نا. انفیکٹ ایشو یہ ہے کہ کل انہوں نے بیان دیا اور آج گرفتار ہو گئے. پلاننگ یہ ہے اگر ہوتی تو وہ انہیں پہلے ہی اتنا نہ بولنے دیا جاتا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. آج وہ رینجرز کو بلانے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں رینجر جو ہے نا آپ کہتے رہیں لیکن ہوتی وزارت داخلہ کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ پولیس پہ حملہ کریں, پچھلا پھر جوڈیشل کمپلیکس پہ آپ نے حملہ کیا, اس کو بھی اپنے قتل کا منصوبہ بنا دیا, تو کدھر جائے پولیس؟ تو پھر آج انہوں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام دکھا دیا, اور وہ آپریشن کی تیاری تھی جس کی سنگن مل رہی تھی, تو آخرکار یہ ہونا ہی تھا. لیکن بہرحال میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, اگلے کام کے لیے بھی تیار ہیں. عمران خان ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن آپ امید رکھیں کہ وہ بھوک ہڑتال بھی کر سکتے ہیں, اور ایک نئے کرائسس کا بھی آپ سامنا کر سکتے ہیں. وہ جیل میں
रहना उनके लिए बड़ी ही मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। और आप तो लोग उसके आए विटनेस हैं, आपने एक दफा जी पहले हाँ। उनकी जो वाहिद जेल का टेन्योर था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उसके बारे में हमें बताया था। ऑब्वियसली तौसीफ साहब, आपकी बहुत सारी बातें दुरुस्त होती रहती हैं, हमारे नाज़रीन देखते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप तौसीफ साहब के को कुछ सवालात अगर पूछना चाहें, माजी के बारे में कोई ऐसे वाक़यात हों जिनके बारे में आपको मज़ीद बैकग्राउंड जानना चाहें, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम अगले प्रोग्राम में तौसीफ साहब से वो सवालात पूछ लेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए थैंक इजाज़त। यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।